नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब मौजूद हैं। कोरोना एक्सपर्ट हैं, आईसीयू स्पेशलिस्ट भी हैं, बड़े माहिर डॉक्टर हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वायरस अब नौजवानों पर अटैक कर रहा है और शर्र अमवात भी इम्प्रूव हो रही हैं, तो आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है? अब ये ज़्यादा नौजवानों में, हमारे यहाँ पॉपुलेशन पाकिस्तान की 70% जो है वो नौजवानों की है। और अब ये हो रहा है कि पूरे घर के लोग मुतासर होकर हमारे पास आ रहे हैं। मतलब अगर 5 की फैमिली है तो वो मुतासर हो रही है, चाहे उसमें नौजवान बच्चा हो, बच्ची हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो। और उसकी एक वजह यही है कि इसने शायद अपनी शक्ल चेंज कर दी है, ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। हम लोग ख़ुद अपने जो है SOPs फॉलो नहीं कर रहे। हम समझ रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, लोगों में अब कोई खौफ नहीं रहा। अच्छा सर, ये बताएं, क्योंकि सर्दी आ चुकी है और नज़ला, खांसी, ज़ुकाम सबको आम हो रहे हैं और कोरोना जो है वायरस, उसकी अलामात भी यही हैं, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम। तो क्या सबको ही कोरोना टेस्ट कराना होगा? लोग तो वैसे भी हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, तो आप क्या मशवरा देते हैं? बहुत अच्छा, आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है। देखें, इस टाइम पे अब ये फ्लू का सीज़न आ गया, ये 2 महीने रहेगा। इसमें जो है ना, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। उसमें सिर्फ ये है कि हम डॉक्टर्स बता सकते हैं, लेकिन अलामात वही हैं कि जिस तरह नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये उसकी मेन अलामात है, और बुखार है। जो भी मरीज़ अब हमारे पास आ रहा है और उनको नज़ला ज़ुकाम की कैफियत है, और उनको हम लोग यही हिदायत करते हैं कि आप 2-4 दिन देख लें। अगर आपका नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बुखार तेज़ होने लग जाता है, आपका सांस ख़राब होने लग जाता है, आपको शदीद खांसी होने लग जाती है, तो आप फ़ौरन फिर अपने डॉक्टर से रजू करें। ये कोरोना के अलामात हैं, उनकी शदीद अलामत में ये शामिल हो जाता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम बात की। अगर तेज़ बुखार हो, खांसी हो या सांस फूल रहा हो तो फौरी तौर पे अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है? शर्र अमवात कितनी बढ़ रही हैं? क्या स्टेटस क्या है अब? देखें, इसमें अमवात की शरह अगर आप देखें, मैं तो इस्लामाबाद की बात करूँ, 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें जो है वो फौत हो रहे हैं। तो शरह अमवात जो है थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है इस टाइम पे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें एक ख़ुसूसी बात मैं आपको करता जाऊँ, क्योंकि मेरा ये डेली का काम है, हम कोविड यूनिट रन कर रहे हैं, कि इसमें थोड़ा अब मरीज़ उस तरह से ठीक नहीं हो रहे जिस तरह हमारी पहली वबा में, पहले जो लहर आई थी उसमें। वो लोग ये दवाइयाँ या ये ट्रीटमेंट अब उनको इतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करती। वही मरीज़ अगर 5-6 दिन में हमारे पास चले जाते थे, वो अब हम 2-2, 3-3 हफ़्ते हमारे पास रहते हैं। उसके बाद भी वो थोड़ा लंबा अरसा लगाते हैं ठीक होने में। ये उसमें एक बहुत मैंने ख़ुसूसी एक चेंज देखी है, जो कि ठीक नहीं है इतनी। बहुत अहम बात की आपने। क्या हमारा इम्यून सिस्टम अब कमज़ोर हो चुका है? आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इतना इम्यून सिस्टम का इसको मैं इसमें थोड़ा सा मेरी जो है ना सोच डिफरेंट है। मैंने आपका यंग लोग हैं, मेरे पास एथलीट्स आते हैं, मेरे पास जिम्स में लोग काम कर, वो कहते हैं जी हमें कैसे हो सकता है। इम्यून सिस्टम एक फैक्टर है, लेकिन देखें, जब वबा ने आना होता है तो वो किसी को नहीं देखती कि वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, या उसको क्या मसला है। तो ये जो अभी हमारे पास वबा आ रही है, मेरे ख़्याल में, मेरे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में, कि इसने अपने आप को चेंज किया है। इस वायरस ने अपने आप को चेंज, ये वायरस की एक उसकी एक ख़ासियत है कि वो अपने आप को चेंज करता है। इन्फ्लुएंज़ा वायरस भी करता है, जिस तरह स्वाइन फ्लू आया है, इन्फ्लुएंज़ा है, बहुत ये आते, ये अपने आप को चेंज करते हैं। तो जो ये चेंज आया है, इसने इस बीमारी को ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट बना रहा है, और इसमें इसकी ये एक ख़ास वजह है। अच्छा सर, ये बताएं, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए अब आप क्या मेजर्स ले रहे हैं? पहले भी हमारे लोग शहीद हुए, हमारे डॉक्टर्स भाई, हमारी बहनें, जो नर्सेस स्टाफ है हमारा, और जितने भी लोग हैं, अब इनके लिए आप क्या हिफाजती इकदाम कर रहे हैं? जहाँ तक डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस का, वो तो हम वही SOPs कर रहे हैं। हमने वही कोविड यूनिट बनाया हुआ है, और उसमें जो है वही एहतियात और वही सारा प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे जो पहले से थे। और उसमें हमारी प्रिवेंशन और लोगों की, अगर आप प्रिवेंशन के हवाले से नासिर बात कर रहे हैं, तो वो प्रिवेंशन तो वही है। अरे डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमारे यहाँ हर बंदा ही फ़िलासफ़र है, हर बंदा ही हकीम है। आप सोशल मीडिया लगाएं,
واٹس ایپ اوپن کریں تو کوئی نہ کوئی نسخہ فارمولہ آ رہا ہوتا ہے، آپ یہ کہوا پئیں، آپ یہ نسخہ استعمال کریں تو آپ کرونا ختم ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس طرح کے نسخے ہیں یہ کتنے فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ امپورٹنٹ سوال ہے. میرا سارے جو ہے نا لوگ جو ہیں وہ اس میں بہت سارے لوگ ماہر بن گئے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے، ٹوٹکے ہیں، دوائیاں ہیں، ہر ایک سے پانچ مطلب ایک مریض آتا ہے اس نے آلریڈی 5 لوگوں سے کہیں نہ کہیں پوچھا ہوتا ہے، کچھ دوائی وہ کھا چکا ہوتا ہے. اور اس میں ٹوٹکوں کے جہاں تک تعلق ہے، ایک حد تک ٹوٹکے ٹھیک ہیں. آپ کہوا پئیں، آپ یخنی لے لیں، سوپ لے لیں، بیلنس ڈائٹ کر لیں، وٹامنز لے لیں، وہ ایک حد تک ٹھیک ہے. لیکن اس کے اگر آپ ایکسٹریم پہ جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ آپ اسی میں لگے رہیں گے اور بیماری اپنی شدت دکھاتی رہے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے اور سیریس سے اس کو مان ہی نہیں رہے، آپ ایسے لوگوں کو کیا میسج دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بیماری ہے، وبا ہے، یہ ہم نے بڑی نزدیک سے لوگوں کو دیکھا ہے. اور پچھلے 8-9 مہینے میں ہم نے دیکھا ہمارے سامنے لوگ ایمبولنس میں وفات پا گئے، اسپتال میں اندر آتے وفات پا گئے، اسپتال کے اندر وفات پا گئے. کسی کی بہن ہوگی، کسی کا خاوند تھا، کسی کی بیٹی تھی، کسی کی ماں تھی، کسی کی باپ تھی. ہم نے دیکھا ہے یہ وبا ہے، یہ ڈاکومنٹڈ وبا ہے. اس میں ہمیں پتہ ہے جہاں تک تھیوریز کی کانسپریسی سازش، اگر ہم اس میں بیٹھے رہیں تو نہ صرف ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے بلکہ ہم اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، گھر والوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو ویری مچ ناصر، آپ نے بلایا اپنے پروگرام میں. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب موجود ہیں، ہم اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈی سی صاحب، یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر شدت سے جاری ہے اور لوگ بھی اس کو سیریس نہیں لے رہے اور انتظامیہ بھی نظر نہیں آ رہی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ سیکنڈ سپائک آ چکی ہوئی ہے اور لوگوں کے اندر کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے اور ہمارا کیونکہ مورٹیلٹی ریٹ بڑے کنٹرول میں ہے تو اس وجہ سے کوئی بہت زیادہ لوگوں کے اندر بھی اویئرنیس نظر نہیں آ رہی. آلدو انتظامیہ جو ہے وہ جو اوپنلی تو کام کر رہی ہے، جیسے آج بھی ہمارا بہت زیادہ اسٹرانگ آپریشن چل رہا ہے ریسٹورنٹس کے خلاف، مارکیز کے خلاف، مساجد کے خلاف. ڈیلی بیسس کے اوپر ہم تقریباً لاکھ روپے تک کے جرمانے کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ماسک نہیں پہن رہے یا وائلیشنس کر رہے ہیں، بڑی بڑی گیدرنگس کی ہم اجازت نہیں دے رہے، پبلک فنکشنز کی اجازت نہیں دے رہے. لیکن آبویسلی اس کی وائلیشنز ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہی ہیں اور لوگ اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لے رہے. لیکن جو یہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی انتظامیہ نظر نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل ہمارا کام ہے وہ ایس او پیز کی انفورسمنٹ سے زیادہ ہماری سرویلنس ہے. سرویلنس کیا ہوتی ہے کہ ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. اس ٹائم پاکستان میں جو ہائیسٹ ٹیسٹنگ ریشو ہے وہ اسلام آباد کی ہے. اسلام آباد کے ایک ضلع میں اتنے ٹیسٹ ہو چکے ہوئے ہیں جتنے پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئے، بلکہ اتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں کہ جتنے جی بی، بلوچستان اور اے جے کے میں ملا کے نہیں ہوئے. اگر آپ ویسے بھی اندازہ کریں تو پورے پنجاب میں 9,000 ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اسلام آباد میں ایک چھوٹے سے ضلع میں 5,000 ٹیسٹ روزانہ ہو رہے ہیں. تو ہماری سرویلنس بیسٹ ان پاکستان ہے. اسی وجہ سے ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کون کون سے ہاٹ سپاٹس ہیں، ان کو ہم سیل کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ کہاں کہاں کن آفسز میں ہو رہا ہے انہیں کو ہم ٹریس کرتے ہیں، ان کو ٹریک کرتے ہیں، پھر ان کو کوارنٹین کرتے رہتے ہیں. اس وقت بھی اسلام آباد کے اندر جتنے بھی پازیٹیو کیسز ہیں وہ 100% کوارنٹین کے اندر موجود ہیں. اور یہی ہمارا اصل سکسیس کی وجہ بھی ہے کہ ہماری سرویلنس اتنی زبردست ہے کہ ہماری ڈیتھس نہیں ہو پا رہی اور جتنے بھی پازیٹیو کیسز ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے شادی ہال وغیرہ بند کروا دی ہیں، لیکن بازاروں میں تو ابھی بھی رش نظر آ رہا ہے اور لوگ ایس او پیز کا بھی خیال نہیں رکھ رہے. بیسیکلی بازاروں کے اندر واقعی رش بہت زیادہ ہے، لوگ بائنگ اینڈ سیلنگ کر رہے ہیں اور ہماری پالیسی بھی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشنز بھی ہیں کہ اکانومی آلریڈی بہت زیادہ سفر کر چکی ہے کووڈ کی وجہ سے. اور آپ کو پتہ ہے جب اکانومی سفر کرتی ہے تو پرائسز رائز ہوتی ہیں. آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ٹماٹر کی پرائس میں، آلو کی پرائس میں، سب چیزوں میں اضافہ ہو رہا تھا. اس کی اضافے کی وجہ یہی تھی کہ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو پوری چین ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس لیے اس پہ حکومت کی پالیسی بھی ہے اور ہماری پالیسی بھی امپلیمنٹیشن کی ہے کہ ہم بازاروں کو کام کرنے دیں گے، لیکن اس کے اندر ہم ایس او پیز کو انفورس ضرور کرائیں گے. جہاں تک لوگوں کے بازاروں میں آنے کا چیز ہے اس کو تو ہم نہیں روک سکتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کھلی فضا کے اندر ہماری 144 لگتی بھی نہیں ہے. کھلی فضا کے اندر پارکنگ کرتے ہوئے، ٹریل پر جاتے ہوئے، جاگنگ کرتے ہوئے، اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اگر آپ نے ماسک نہیں بھی پہنا ہوا تو یہ جرم نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ کسی دکان کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، کسی انکلوز اسپیس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو ماسک پہننا کمپلسری ہے. اس کے اوپر تو بذات خود میں F6 مرکز جاتا رہا ہوں، F7 مرکز، G6، G10، ایون میں دور دراز ہمارے جو زون 5 بنتی ہے روات کے قریب، وہاں پر بھی جا کے میں نے چھاپے مارے اور انفورس کیا ہے.
لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ڈپٹی کمشنر اس کے ساتھ 7 اسسٹنٹ کمشنر کیا اسلام آباد کی 9,000 دکانوں کو ڈیلی بیسس پہ 24 آورز مانیٹرنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اب عوام کی اپنی ذمہ داری ہے. عوام کو اس کو سیریس لینا ہوگا. اگر نہیں لیں گے تو اس کا بھگتنا بھی عوام کو ہی پڑے گا. اچھا ڈی سی صاحب یہ بتائیں کہ ہماری سائنٹسٹ اور ڈاکٹروں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اب کرونا آیا ہے یہ بڑا ہی خطرناک اور ایگریسو ہے، اس نے اپنی حیت کو بھی چینج کر لیا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اب کیا پلانز کیا ہو رہے ہیں؟ ابھی تو اسمارٹ لاک ڈاؤن آپ کر رہے ہیں، سیکٹر سیل کر رہے ہیں، کیا آگے لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی یہ سیکنڈ سپائک آ رہا ہے. سیکنڈ سپائک ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ اس نے آنا ہی آنا ہے، اور سیکنڈ سپائک کے لیے ہم آلریڈی تیار بھی ہیں. لاک ڈاؤن ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں احساس ہو کہ ہمارے ہسپتال بالکل فل ہو چکے ہوئے ہیں، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، اور لوگوں کو اب سڑکوں پہ خدا نخواستہ ان کی ایمبولینسز کے اندر اموات ہو سکتی ہیں، تب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ایسی سچویشن نہیں آئے گی. ہم سمارٹ لاک ڈاؤنز کرتے رہیں گے. اب سمارٹ لاک ڈاؤن سے ہم تھوڑے بڑے لیول پہ چلے گئے ہیں. 5 سیکٹر اسلام آباد میں ہم سیل کر چکے ہوئے ہیں، بڑی یونیورسٹیز ہیں. 70 سے زیادہ اسکول سیل کر چکے ہوئے ہیں. 250 سے زیادہ دکانیں سیل کر چکے ہوئے ہیں. یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری ہیلتھ کیپیسٹی کیا ہے؟ اللہ نہ کرے اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے انتظامات کیا ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس ہاسپٹلس جو پہلے تو ہمارے پاس صرف ایک پمز ہاسپٹل تھا جس کے اندر صرف 30 بیڈز اویلیبل تھے جب فرسٹ اسپائک آئی تھی، جس سے ہم نے مینیج کیا تھا. ابھی الحمدللہ 12 کے قریب ہاسپٹلز ہیں جو کووڈ کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں. ایک فل فلیج نیا ہاسپٹل بن چکا ہے جو NDMA نے FWO کے ساتھ مل کر بنایا ہے، چک شداد میں چل رہا ہے، اور وہ ایکسپرٹ ہاسپٹل ہے. اس کا الحمدللہ ریکوری ریٹ بھی بہت اچھا ہے. IHITC کے نام سے ہے چک شداد میں. تو اس کے اندر بھی تقریباً 50 کے قریب بیڈز ہیں جن کو انکریز کیا جا رہا ہے. پمس کے جو بیڈز ہیں وہ بھی 30 سے اب 75 کے قریب جا رہے ہیں. پولی کلینک بھی ڈیل کر رہا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ڈیل کر رہے ہیں. تو ہاسپٹلز میں تو سفیشینٹ کیپیسٹی موجود ہے. اسلام آباد کا مسئلہ، اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارا مسئلہ تب ہوتا ہے جب دوسرے صوبوں سے لوگ ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس ٹائم پر بھی 60% آف دی پیشنٹس پورے اسلام آباد میں 200 پیشنٹس ہیں، اور اس میں سے 110 کے قریب پیشنٹس دوسرے شہروں کے ہیں. کورونا وائرس کی پہلی لہر سے تو ہم بچ گئے، اور اس میں اسلام آباد انتظامیہ کا اہم کردار ہے. آپ کی ٹیم نے بڑی محنت کی، اور آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ قابل ستائش بھی ہیں. لیکن اب جو ویو آئی ہے وہ بڑی ایگریسو اور خطرناک ہے. ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ بھی اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں، اور ہمارے لوگ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے. ایک شخص تو مجھے کہتا ہے کہ جب سے کورونا پاکستان میں آیا ہے میں نے اس وقت سے ماسک ہی نہیں پہنا. تو ایسے غیر سنجیدہ لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے لوگوں کے اندر جو پرسیپشن بن رہی ہے میں اس کو پوری طرح سے ریجیکٹ کرتا ہوں. بالکل یہ غلط کر رہے ہیں لوگ. بہت زیادہ کرونا سیریس ہے. سیکنڈ سپائک آ چکی ہوئی ہے. ڈیتھس دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں. سینئر لیول کے آفیسرز جو ہیں ان کے اندر بھی ڈیتھس ہوئی ہیں. ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ہے جو ان سے انفیکٹ ہو رہا ہے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اگر یہ لوگ سوچ رہے ہیں، اور یہ اس کا نقصان ہوگا. دیکھیں اگنورینس بیکمز اے کرائم. اگر یہ آپ یہ سوچیں گے جی کوئی نہیں ہے، اور کل کو آپ کے خاندان میں کوئی ڈیتھ ہو جائے، اور میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ جب اس طرح کی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو میت کو فیملی کے حوالے نہیں کیا جاتا، وہ ڈائریکٹ قبرستان جاتی ہے. اور جو ٹراما سے گزرنا پڑتا ہے پوری فیملی کو، ان کے بچوں کو، وہ پھر کئی سالوں تک لوگوں کے ذہنوں پر نقوش رہتا ہے. تو اس میں خدا را اس کو سیریس لینا چاہیے. ہم خود بھی اس کو سیریس لے رہے ہیں، اور ہم اس پہ سختی سے امپلیمنٹیشن بھی کرا رہے ہیں، اور اب ہم کراتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ حمزہ شفقات صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات. بڑی اہم گفتگو ہوئی اور پبلک کو بڑا اہم میسج بھی دیا. ناظرین یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا.